अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। इससे पहले कि मैं क्रिप्टो बुलेटिन स्टार्ट करूँ, ये स्क्रीन पे देखें ज़रा, एक नई शर्ट आपने देखा होगा मैंने पहनी है। ये अभी मेरे पास सैंपल आए हैं दो। पिछले चंद हफ्तों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शर्ट्स वगैरह प्रिंट करूँ। इंशाल्लाह हफ्ते दो हफ्ते के अंदर अंदर ये मेरी शर्ट का खेप आ जाएगा। कोशिश पूरी की है, मेरी फर्स्ट ट्राई है कि मैं ब्रांड की क्वालिटी का कपड़ा और ब्रांड की क्वालिटी की प्रिंटिंग सस्ती प्राइस में आप लोगों को सेल करूं। ये एक मेरी पहली ट्राई होगी, इसमें आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा। मैं 100% श्योर नहीं कहता कि मैं आपको मतलब हाई क्वालिटी चीज़ें दे रहा हूं, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कितनी कास्ट है, कितने में मैं आपको बेचूंगा, टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब बातें हैं मार्केट की तरफ। बीटीसी की प्राइस दोबारा अपनी वो टॉप प्राइस को टच करके फिर 28,000 वाली जो रेंज थी पिछले चंद दिनों से उसने उसको होल्ड किया हुआ था, उसको ब्रेक किया। और एन मुमकिन है अगर मजीद प्रेशर बढ़ता है, सेल प्रेशर, तो बीटीसी की प्राइस ये वाली जो पिछले चंद दिनों से, बल्कि एक दो हफ्तों से ये वाली जो एक रेंज बिल्ड की हुई थी, इस रेंज को दोबारा इसकी लोएस्ट को टच कर सकती है, जो कि 26,500 की प्राइस बन सकती है। मार्केट में कुछ बुलिश न्यूज़ है और एक दो बैरिश भी है, बड़ी बड़ी न्यूज़, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बड़ी मेजर न्यूज़ मेरी नज़र में, 3 अमेरिकी कांग्रेस ने एक बिल पेश किया है अमेरिका में, अमेरिकी कांग्रेस में, कि अमेरिका दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ चला जाए। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, जिसको 1971 में सदर निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड से जब हटाया था, उसके बाद अमेरिकी इकानमी जो है वो बैठी है, क्योंकि पैसा जब दिल किया, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो आगे जाकर मजीद तज्जिया करते हैं। अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है, अमेरिका दोबारा गोल्ड स्टैंडर्ड में चला जाता है, तो अमेरिकी इकानमी को थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो 3 कांग्रेसमैन हैं इनकी ओपिनियन है। दूसरी एक और बुलिश न्यूज़, वो भी अमेरिका की तरफ से कॉइन बेस बैक्ड एक मोशन मूव की गई है, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने ये जो टोर्नेडो कैश को बैन किया था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अगर तो ये जो बैन है ये भी हट जाता है, तो मेरी नज़र में ये भी एक मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। ये टकर कार्लसन, ये अमेरिका के एक जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, फॉक्स न्यूज़ के टॉप जो होस्ट हैं उनमें शामिल होते हैं। इन्होंने अमेरिकी फॉल का बड़ा खूबसूरत तजिया किया। मैं इसको पाकिस्तान के साथ भी रिलेट करूंगा और आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी, अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो बैन लगाया, बाइडन इंतज़ामिया ने, अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती की है। इनका मानना यह है कि अमेरिका दुनिया को एक्सपोर्ट क्या करता है। अमेरिका वर्ल्ड वार 2 के बाद सुपर पावर जब बन गया, सारी दुनिया के जो ममालिक थे, उनके सेंट्रल बैंक्स और वहाँ के मालदार लोग डॉलर को अपना स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के, एक सेव हेवन समझ के उसमें पैसे डालते जा रहे थे। अमेरिका ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया, इसका इस्तेहसाल किया। तो अमेरिका दुनिया को बजाय इसके कि और चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जैसे दीगर कंट्रीज़ करती हैं, कोई मुल्क जो है वो ऑयल, कहीं पे ऑयल निकला है तो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, कहीं पे गैस निकली है तो गैस कर रहा है, कहीं पे ह्यूमन कैपिटल है, वो दुनिया में पढ़े लिखे लोगों की खेप भेजते हैं ताकि वहाँ जाके कंपनीज़ की खिदमात करें और मुल्क में रेमिटेंस भेजे। कोई जनाब मतलब कोई फूड एक्सपोर्ट करता है। हर कंट्री, दुनिया की जो मेजर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो कोई ना कोई एक्सपोर्ट करती हैं। टकर कहता है जी अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है? डॉलर, और वो प्रिंट करके जब दिल किया प्रिंट, क्योंकि पीछे गोल्ड स्टैंडर्ड तो है नहीं, होना तो ये चाहिए पीछे जो साउंड बनी है, जितनी मनी है उतने आप जनाब फियाट करेंसी प्रिंट कर लें। लेकिन अमेरिका ऐसे नहीं कर रहा था। तो अब अमेरिका ने जब रशिया पे बैन लगाया, तो रशिया कौन सा कोई अपने रबल दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा था? रशिया दुनिया का वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्टर था, एनर्जी का और फूड का, और यूरोपियन और वेस्टर्न दुनिया का मुकम्मल इन्हिसार रशिया और यूक्रेन के ऊपर था। इस सिचुएशन के अंदर जब बाइडन इंतज़ामिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई, तो ये सिर्फ रशिया को एक मैसेज नहीं था कि भाई आप लोगों के सेंट्रल बैंक में सिर्फ सैंक्शन ट्रेड के ऊपर नहीं लगाई, बल्कि रशिया के सेंट्रल बैंक के जितने डॉलर में रिजर्व थे वो भी फ्रीज कर दिए, जितने रशियन ओलिगार्च या अमीर तरीन वहाँ के लोग थे उनके सारे फंड्स भी फ्रीज कर दिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका ने सिर्फ रशिया को मैसेज नहीं दिया, जितने दीगर कंट्रीज़ थे जो अपनी अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के डॉलर को महफूज कर रहे हैं, उनको भी मैसेज दिया कि भाई ये डॉलर आपके पास हमारे पड़े हुए हैं, अगर आप हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे तो हम आपके भी फ्रीज कर सकते हैं। यही वजह है कि इस इवेंट के बाद, इस एक साल के अंदर, गो के रशिया ने जो कुछ भी किया वो एक अलग बात है, लेकिन अमेरिका ने जो किया उससे एकदम ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो टर्न हुई। अब
رشیا کے اوپر سینکشن لگانے سے کا رشیا کو کیا نقصان ہے؟ شارٹ ٹرم کے لیے رشین کرنسی ڈراپ ہوئی، لیکن چونکہ رشیا ایک وسائل اپنے ریسورسز ایکسپورٹ کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بین الاقوامی پابندیاں لگا دیں، اس نے بارٹر سسٹم کرنا شروع کر دیا. اور آج یہ ایک وقت ہے کہ سال 1.5 سال بعد سچویشن یہ ہے کہ جن کنٹریز کے ساتھ وہ ٹریڈز کر رہا ہے وہ کنٹریز نہ صرف بارٹر کی آپشنز پہ غور کر رہی ہیں بلکہ لوکل کرنسیز پہ بھی ٹریڈنگ ہو گئی ہے. تو اس سارے سینیریو میں امریکہ کا یہ فال ہوا. بڑی اچھی انفارمیشن تھی، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سیم اسی طرح یہ عاطف میاں صاحب نے یہ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا، کسی نے بتایا کہ عاطف میاں عمران خان کے دور میں بھی یہ بڑے ایکٹیو تھے، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر یہ الزام لگا جی یہ چونکہ مرزئی ہیں تو خان کے اوپر پریشر بڑھا جی کہ مرزئی کسی پوزیشن پہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ چھوڑ کے گورنمنٹ کو چلے گئے تھے. آج کل یہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی خوب تنقید کرتے ہیں جو ایک نیوٹرل پرسن کو کرنا چاہیے. اور ابھی یہ ریسنٹلی پی ڈی ایم کے اوپر انہوں نے جو پی ڈی ایم نے ہماری ملک کی اکانومی کا ہمارے پیسے کا حل کیا اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہی پچھلے سال سے ابھی تک یہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے انڈیا اور بنگلہ دیش سے، یہ دیکھیں جیسے ہی پی ڈی ایم اقتدار میں آئی ہے اس کے بعد آہستہ 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 ہماری ایکسپورٹ گرتی جا رہی اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے وہ 20% تک بڑھ گیا. اور ساتھ ساتھ امپورٹ کا بھی انہوں نے جائزہ لیا کہ ساتھ ساتھ، اور اس وجہ سے ایکسپورٹ گری، حالانکہ ہماری جو ساری اکانومی ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے، ہم سب کچھ باہر سے منگوا کے اپنے لوگوں کو بیچتے ہیں. تو جیسے ہی ڈار صاحب آئے، ڈار صاحب نے کہا جی کہ امپورٹ بند کریں، کیونکہ اگر امپورٹ کریں گے تو ڈالر پہ پریشر آئے گا، پاکستانی روپیہ مزید. وہ آرٹیفیشل پیسے کو کنٹرول کرنے کے لیے امپورٹ روکی گئی، اور امپورٹ روکی گئی اس کا براہ راست، حالانکہ اگر آپ نے امپورٹ روکنی بھی تھی تو کم از کم جو ایکسپورٹ انڈسٹری کی جو آئٹمس مٹیریلز جو امپورٹ کرتی تھی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری، اس کو نہیں چیک کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہیوجلی مس گورننس ہے. اب یہ میں آرٹیکل سارا پڑھ رہا تھا، میں اس میں چند ایک گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میرے سے آپ کو اختلاف کرنے کا بھرپور حق ہے. عاطف میاں کو اس وجہ سے اگر نکالا جائے کہ یہ مرزئی ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سوچ تھوڑی ایسی ہے جس میں ہم سب کو ریویو کرنا چاہیے. کسی ہمارے حکمرانوں کا کیا بلیف سسٹم ہے، ان کا ذاتی کردار کیا ہے، ہمیں میرا خیال ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہ کوئی ہمارا جو لا آف دا لینڈ ہے، ہمارا کوئی قانون توڑتا ہے، بے شک وہ کسی بھی ریلیجن سے اس کا تعلق ہے یا حکمران ہے، اگر وہ قانون توڑتا ہے تو پھر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. میرا دوسرے لفظوں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر ہم پاکستان میں کوئی غیر مسلم بھی ہمارا صدر یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ ایسا قانون پاس نہ کر دے. اب میری بات سنیں، نون لیگ کے دور میں بھی، اور میرا خیال ہے ہاں نون لیگ کے دور میں خبریں تھیں کہ پارلیمنٹ ایک بل پاس کر رہے تھے جس میں ناموس رسالت کا قانون جو تھا اس کے اوپر، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی. اب دو ایسی چیزیں جس کو پبلک سینٹیمنٹ جس کے اگینسٹ ہے، کیا حکمران ہمارے چینج کر سکے تھے باوجود اس کے کہ وہ اقتدار میں تھے؟ تو اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمارا حکمران بن جاتا ہے، اس کا دین کیا ہے ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، ہم نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، اس نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارا حاکم بن جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ کوئی ایسا قانون نافذ کرے گا تو قانون تو لوگوں کے اوپر ہی کرنا ہے نا، تو لوگ خود رجسٹ کر لیں گے. لوگ جو ہے وہ میوٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم عام. دوسرے لفظوں میں آپ ایسے تمام ممالک دیکھیں جہاں پہ غیر مسلم یا اگر کسی اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن ہے نہیں، وہاں پہ آپ مسلمانوں کی لائف دیکھیں، وہاں کا رہن سہن دیکھیں، ان کو سیکیورٹی دیکھیں. اور یہاں جو اسلام کے نام پہ بنایا ہوا ملک ہے جس کو ہم نے سیاست میں ہم نے اسلام کو ڈالا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کی عمارت کھڑی کی. اور اسلام کے نام پہ بنا ہوا جو مسلمان ہے جو ملک ہے اس میں مسلمان زیادہ غیر محفوظ ہے. میں سیکیورٹی کے حساب سے کہہ رہا ہوں بنسبت ان ممالک ہے جہاں پہ اسلام جو ہے، جہاں پہ حاکم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. حاکم کیا ہے یہ ڈز ناٹ میٹر، کوئی بھی حاکم ہو، لیکن آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، آپ کا کوئی بھی مذہب ہے، اگر وہ آپ کو آزادی دیتا ہے، آپ کو آپ کے خاندان کو ایک اچھی زندگی دیتا ہے جس میں آپ اپنے خاندان کی خدمت کر سکیں، اپنے دین پہ، اپنے راہ راست پہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکے، تو آپ کو حاکم کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ایک سوچ تھی، میرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آگے آتے ہیں، ویڈیو جو زیادہ لمبی ہو جائے گی. اچھا جی، اچھا ایک دوسرا،
اصل میں ہمیں یہ جو کریکٹر ہے نا اس کو فوکس کرنا چاہیے. یہ لو لیکوڈیٹی اور ٹویٹر نے سسپینڈ کیا اوپن ایکسچینج. میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ایروز کیپٹل کے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے اب ایک نیا مارکیٹ میں انٹری لی ہے. ابھی انہوں نے اوپن ایکسچینج نام کی ایک چیز لانچ کی ہے. اوپن ایکسچینج میں جو لوگ اس کو کوئی رسپونڈ کر ہی نہیں. لو ایس لیکوڈیٹی اور ٹویٹر نے بھی ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. یہ ہوتی ہے فائٹ کرنا. آپ اگر کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. آپ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے آتے ہیں جی. سٹی بینک کی ایک رپورٹ ہے, اس رپورٹ کو میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سٹی بینک کہتا ہے جی کہ 2030 تک دنیا کی 50% آبادی جو ہے وہ CBDCs کے کنٹرول میں آ جائے گی. 3 بلین لوگ جو گیمنگ انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے تقریباً 50 ملین لوگ جو ہیں وہ کرپٹو ویب 3 گیمنگ کی طرف آ جائیں گے. اگر ایسا آئے گا تو جیسے میں نے چند دن پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, میرا ماننا یہ ہے کہ ویب 3 میں ابھی بھی پوٹینشل ہے. اور سٹی بینک کے جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی. اور ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ جو NFTs آرٹ کولیکٹیبل یہ بھی آہستہ آہستہ مزید انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی. 2-4 چیزیں اس میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک, انہوں نے کہا کہ ریئل ورلڈ ایسٹ جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. کرپٹو کا مین کام جو ہے وہ ٹوکنائزیشن ہے. اگر ہم یہ جو ریئل ورلڈ سیکیورٹیز ہیں جیسے فائنینشیل کارپوریٹ ہے جو کہ 187 ٹریلین کی ہے, ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے, اسی طرح پرائیویٹ ایکوٹیز اور وینچر کیپٹل فرمز 7 ٹریلین, یہ جو ٹریلینز آف ڈالر کی مارکیٹس ہیں اگر ان کی ٹوکنائزیشن کی طرف جائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, خصوصاً جو ریئل ورلڈ کرپٹو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. اور دوسرا, انہوں نے اوریکل زیرو نالج, اوریکل میں چین لنک کا بہت پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. سٹی بینک کو براہ راست انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن ظاہری بات ہے اوریکل جو ہے کرپٹو مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ پاپولر پروجیکٹ ہے وہ چین لنک کی ہے. تو چین لنک کے بارے میں یہ بہت ہوپ فل ہے کہ وہ مزید گرو کرے گا. جتنے ریئل ورلڈ جو کرپٹو پروجیکٹس ہیں ٹوکنائزیشن میں, یہ اوریکل اور چین لنک کا بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو زیرو نالج پروفز ہیں اس کا فیوچر ہے, ڈی سینٹرلائز آئیڈینٹی کا فیوچر ہے, اور بریجز وغیرہ کا فیوچر نظر آ رہا ہے. اچھا جی, سوئس بینک ہے ایک پوسٹ فائنانس جن کے میرا خیال ہے کوئی 26-27 لاکھ کے قریب کسٹمرز ہیں, ان کو انہوں نے بٹ کوئن کی ٹریڈنگ کی فیسلٹی آفر کروائی ہے. بائنانس کو آسٹریلیا میں چند دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, ایک دم بائنانس کو ادھر سے لیگل نوٹس آیا, تو بائنانس نے اپنے جتنے یوزر جنہوں نے فیوچر ٹریڈ لگائی ہوئی تھی آسٹریلین یوزر, سب کے اکاؤنٹ جو ہے وہ کلوز کر دی, ان کی ٹریڈ جو ہے وہ سب کلوز کر دیں لاس میں یا پروفٹ میں. اور اس کے بعد بائنانس نے کوشش کی کہ آسٹریلیا سے لائسنس لے لیں گے, ڈیریویٹو لائسنس, لیکن آج رپورٹ ہے, آج بلکہ یوں سمجھ لیں گے اس وقت کرپٹو میڈیا کی سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ بائنانس کو آسٹریلین سیکیورٹی اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن ہے انہوں نے لائسنس نہیں آفر کروایا. بائنانس کے حوالے سے ایک اور رپورٹ ہے, بائنانس اپنی سمارٹ چین پہ ہارڈ فورک کرنے جا رہا ہے 12 اپریل کو, کیونکہ اس سال کے سٹارٹ سے جو سب سے زیادہ ہیک ہوئے ہیں وہ بائنانس کی چین کے اوپر ہوئے ہیں. بائنانس چاہتا ہے کہ یہ جو ہیکنگ ہے اس میں جو پرابلمس وغیرہ ان کی چین میں ہے اس کو وہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی جو وہ ہارڈ فورک کریں گے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پلانک. تو 12 مارچ کو یہ اپ گریڈ ہوگا, اس میں مزید بائنانس سمارٹ چین اپنی سیکیورٹی کو انہینس کرے گا. اچھا جی, بٹ کوئن ستوشی ناکاموتو کے حوالے سے پھر مارکیٹ میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ایپل ہیں, جب ستوشی ناکاموتو منظر عام سے غائب ہوا تھا 2000 میرا خیال ہے 11 یا 13 میں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, اسے 6 ماہ بعد اسٹیون جاب بھی جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا. اسٹیون جاب جس نے ایپل کی بنیاد رکھی تھی. تو اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایپل نے جب سے اپنی مشینیں بنا رہے ہیں ہڈن انہوں نے بٹ کوئن کا وائٹ پیپر ہڈن آپ نے رکھا ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں, اس سارے فولڈرز کو آپ فالو کریں. اگر آپ کے پاس میک لیپ ٹاپ ہے تو آپ ان سارے سٹیپس کو فالو کریں تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سسٹم کے اندر بھی بٹ کوئن کا ایک ہڈن جو کاپی ہے بٹ کوئن کی وہ پڑی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو, اس کو جوڑ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ستوشی ناکاموتو جو ہے وہ سٹیو جاب تھا. تو کیونکہ سٹیو جاب کے جانے کے بعد ایک دم ستوشی ناکاموتو بھی منظر عام سے غائب ہو گیا, تو کہیں یہ نہیں ہے. اچھا, کل میں نے آپ کو اوپن سی کے پرو ورژن کے بارے میں گائیڈ کیا تھا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ جیمیسز اپنے NFT کی کلیکشن جو ہے وہ منٹنگ سٹارٹ کی ہے. میں تو ایلیجیبل نہیں ہوں, اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگر تو آپ نے ان کا جو جیم ایک پلیٹ فارم تھا ادھر ٹریڈنگ کی ہے تو آپ بھی ان کا یہ فری منٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ فری منٹ نہیں کر سکتے تو میری طرح میں نے بھی ان کا ایک NFT جو ہے وہ بائی کر لیا ہے. ان کے جیمیسز جو میں جا کے
جو میں نے جس پرائس پہ بائی کیا ہے اس امید کے ساتھ کیا کہ شاید اس کی پرائس جو ہے جب تھوڑی سی اپریشیٹ ہو, کیونکہ میں نے اس کے انالیٹک میں جا کے دیکھا اس کی پرائس جو ہے 1 ایتھیریم سے بھی اوپر جا چکی. تو اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اس کی 0.03 ایتھیریم کے اوپر ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ایسے ہوتا کہ نہیں, میرے کہنے کی وجہ سے آپ ان کا NFT بائی نہ کر لیجیے گا. میں نے NFT صرف پرائس اپریسیشن کو ذہن میں رکھ کے نہیں کیا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ ممکن ہے کل کو ان کے NFT ہولڈر کو یہ اور کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر, کیونکہ اوپن سی جو ہے ابھی اس کو ٹوکن لانچ کرنے میں پرابلمس ہیں, جو میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیا تھا کہ ان کو SEC کی طرف سے ٹینشن ہے کہ کہیں SEC ان کو لیگل نوٹس نہ بھیج دے. میٹا ماسک نے اوپن سی کے ساتھ مل کے اور بلاک 8 کے ساتھ مل کے تھوڑی سی اپڈیٹ وغیرہ کر رہے ہیں, یہ گڈ نیوز ہے, میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اب وہ کیا کریں گے, ایسے NFT پروجیکٹس اور ایسے کرپٹو پروجیکٹس جن کے بارے میں آلریڈی رپورٹ کیا گیا کہ یہ اسکیمز ہیں, فراڈ ہے, ان کو یہ باقاعدہ فلیگ کریں گے. جب آپ ٹرانزیکشن اپروو کر رہے ہوں گے تو اوپر اس طرح کا میسج آئے گا کہ بھائی دس NFT collection اور دس اسمارٹ کانٹریکٹ از آلریڈی بین فلیگڈ, کہ یہ آلریڈی اس بارے میں رپورٹس ہیں کہ یہ اسکیم ہے. تو اس طرح ایک میسج آئے گا, اس سے بھی آپ اپنے آپ کو اسکیم کو بچا سکتے ہیں. اسکیم کی میں بات کر رہا تھا, بٹ گیٹ میرے پلیٹ فارم پہ میں نے بٹ گیٹ کو پروموٹ کیا, خصوصاً ان کا جو ٹاپ کاپی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے. کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کرپٹو کے اوپر بٹ گیٹ اسکیم کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کیا ہے, مجھے ایسے لگا ہے کہ اٹس ٹائم کہ ہمیں بٹ گیٹ ایکسچینج سے اپنے فنڈ جو ہے وہ موو کرنے چاہیے. میں نے جتنے میرے فنڈس تھے آلموسٹ سارے کے سارے میں نے بٹ گیٹ سے موو کر لیے ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بٹ گیٹ اسکیم ہے یا کر سکتا ہے, لیکن بھائی اس مارکیٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم کیوں رلائی کریں. اور رپورٹس یہ ہیں, کچھ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب بٹ گیٹ جو ہے وہ خود انسائڈ ٹریڈنگ کرتا ہے, اور کچھ لوگوں کے فنڈز وغیرہ فریز بھی ہو چکے ہیں. اس حوالے سے رپورٹس ہیں, میں نے احتیاطاً اپنے فنڈز جو ہیں وہ موو کر لی ہیں. ابھی میرا خیال ہے کوئی $700 800 900 ڈالر میرے ادھر پڑے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ میرا اکاؤنٹ بھی فریز کر لیں, کیونکہ بٹ گیٹ اسی طرح کر رہا ہے, لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ فریز کر رہا ہے. تو بی ویری کیئرفل, آپ لوگ زیادہ اماؤنٹ ادھر نہ رکھیں. ٹھیک ہے, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.